अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि सिराजन मुनीरा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रुया उम्मी व बिशारत ईसा व थमरत दावत अबी इब्राहीम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारिया अव इल्मिन युंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बड़ा ही करम और एहसान कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फ़रमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फ़रमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मक्के मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मुक़द्दस घर में, जिसे मस्जिद कहते हैं, एक मुसलमान भाई की ताज़ियती मजलिस में इंतकाल पर दीन की बात कहने और सुनने के निस्बत से जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये महीना बड़ा मुबारक महीना, 12 रबीउल अव्वल आम्मतुल मुस्लिमीन, जो हकीकत में कुरान और सुन्नत, दीन और शरीयत, इस्लाम और उसका मिजाज जानते नहीं हैं, वो एक हैप्पी बर्थडे मनाकर अपने इस्लाम और मुसलमान होने का सबूत पेश कर देते हैं। इस मुल्क में और वर्ल्ड में बहुत बड़ी तादाद है। ये न समझा जाए कि इस्लाम की हकीकत और उसकी हक्कानियत और ईमान के तकाज़े वाले मुसलमान बहुमती में नहीं, लघुमती में, मुसलमानों में भी दुनिया के एतबार से नहीं। वो तबका जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, फिर इनमें भी
جو اسلام کی حقانیت، حقیقت، ایمان اور اس کے سارے تقاضوں کو پہچانتے ہیں، وہ بھی 3 جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت دعوت کی ہے، اب ان میں بھی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تصوف کی ہے اور ان میں بھی 4 سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، 4 سلسلے ان میں بھی ہیں۔ اور ایک جماعت مدارس اسلامیہ عربیہ کی، جن میں کوئی جماعت نہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے دنیا میں، جن کو جماعت حقہ کہا جاتا ہے، اور ان کی ہر جماعت کا ایک شناخت اور اوڑک، اور اس میں بھی مختلف طبقات، نظریات، خیالات اور اس کے حلقے بنے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں 12 ربیع الاول منانے کا طریق، مین بنیاد قرآن اور حدیث، جس پر ہم اور آپ کا ایمان ہے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہی رجال اللہ۔ یہ 2 سلسلے کے ساتھ جو توافق کرے گا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي میں داخل ہے۔ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي صبح قیامت تک کائنات کا کامیاب ترین طبقہ ہے۔ آقا نے فرمایا، میں اور میرے صحابہ جس روش پر چلے ہیں وہ کامیاب طبقہ ہے۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری کائنات باطل پر جمع ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آدم جس وقت سے بنا تب سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک ساری کائنات کا باطل ایک بات پر اتفاق کر لے اور ساری کائنات باطل پر جمع ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حق روز اول سے رہا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ ان کے مخالفین ان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ البتہ حق اور حق والے بے سر و سامان، قلت اسباب و معیشت اور ان کے مخالفین کی طرف سے حالات کے شکار ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں مردم شماری میں جن کے سامنے سنوار پیغمبر کی سیرت طیبہ ہو۔ پہلے سن میلادی چلتا تھا، پھر عام الفیل چلا، پھر سن نبوی چلا، پھر سن ہجری چلا۔ اس سے پہلے عیسوی سن یعنی عام المیلاد چلتا تھا۔ عیسوی سن کے بعد مسلمانوں میں سب سے مشہور امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت، اور سن نبوی بھی 13 پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سن ہجری چلا اور آج تک سن ہجری چلتا ہے۔ اب مسلمان کہلانے والا یہ طبقہ، انہیں یوں پوچھا جائے کہ عام الفیل کا کیا مطلب، سن نبوی کا کیا مطلب، سن ہجری کا کیا مطلب، اکثریت کو علم نہیں ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ عیسوی سن کا کیا مطلب، وہ جانتے ہیں، چونکہ یہ مطالعے میں آتا ہے۔ یہ چیزیں مطالعے میں نہیں آتی یا اس کو اسکول میں سکھایا نہیں جاتا۔ عیسوی تاریخ سے ہر ایک واقف ہے، لیکن ہجری اور اسلامی تاریخ سے واقف نہیں۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو اسلامی سال کے اندر اس کی پیدائش کا علم ہو؟ ہماری جتنی بھی جنم تاریخیں ہیں اس میں عیسوی سن لکھیلا ہے، لیکن ہجری سن لکھیلا نہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں احساس اس وقت ہوا
جب میں مفتی بن رہا تھا دارالعلوم کنتھاریہ میں، عربی اول سے دورے تک پڑھا، پھر افتاء کا سال تھا، یعنی تعلیمی سلسلہ 10واں سال تھا پڑھنے کا، 3 سال مکتب کے تھے، 10واں سال، تو وہاں ایک اعلان آیا، جتنے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ عربیہ ہیں، ان میں فارغ ہونے والے علماء اگر وہ تخصص فی الفقہ یا تخصص فی التفسیر یا تخصص فی الحدیث کرتے ہیں، یعنی اسلام میں پی ایچ ڈی حاصل کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں، ادب میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، مناظرہ میں، تو مدینہ یونیورسٹی سے کیمپ آیا تھا ہندوستان میں مالیگاؤں میں، 13 اساتذہ پر مشتمل جو مدینہ یونیورسٹی کے ماہر اساتذہ تھے، ان کے پاس 40 دن پڑھنے کا اور 41ویں دن پریکشا اور سند مدینہ یونیورسٹی کی وہ دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ افتاء میں تھے، اعلان آیا، 8 ساتھی تھے، دارالعلوم کنتھاریہ میں مفتی کلاس شروع ہوا، اس کا یہ 3را سال تھا، پہلے سال میں 3 بنے، دوسرے سال میں 2 بنے، اور تیسرے سال میں ہم 8 تھے، ایک ویسٹ انڈیز کا تھا، باقی دارالعلوم دیوبند سے، سہارنپور سے، ڈافیل سے، ترکیسر سے، اور میں مانگرول سے۔ تو اعلان آیا کہ جن طلباء کو پڑھنا ہے ان کو 40 دن کی چھٹی۔ اب ہمارے حضرت الاستاذ مولانا اسماعیل مفتی اسماعیل صاحب بڑگودروی عظیم المرتبت پائے چوٹی کے فقہ کے علم کے بہت زبردست امین تھے، تحقیق کا وہ امام تھا، بہت زبردست، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مفتی بنتے بنتے وہاں پڑھنے جانے کی 40 دن کی درخواست ہم پیش کریں، لیکن دوسرے ساتھی 4 تھے، انہوں نے درخواست پیش کی، ان کو منظوری ملی۔ تو مجھے حضرت الاستاذ نے پوچھا کہ تو جانا چاہتا ہے؟ میری تو ہمت تھی نہیں کہ میں ان سے درخواست دوں۔ پوچھا، میں نے کہا حضرت اگر آپ کی طبیعت میں بشاشت ہو تو نئی چیز ہے حاصل کرنی چاہیے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو تعلیم کا حرج نہیں، جاؤ ان کے ساتھ تم بھی جا سکتے ہو۔ جب وہاں ہمارا داخلہ امتحان ہوا مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ، تو اس میں پہلا سوال پوچھا گیا، جنم تاریخ لکھو اسلامی جنم تاریخ یاد نہیں تھی، عالم بن چکے تھے، مفتی بن رہے تھے، اسلامی جنم تاریخ یاد نہیں تھی۔ یہ تو ہمارے طبقے کا حال ہے، پھر عوام الناس کے طبقے کا کیا حال؟ پھر ہم نے بیانوں میں کہنا شروع کیا، ہمارے یہاں جب ولادت ہو بچے کی تو ہم نگر پالیکا میں، گرام پنچایت میں جب جنم تاریخ لکھاتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی ایک جنم تاریخ بنا کر کے اسلامی تاریخ لکھو۔ پھر میں نے 25-30 کیلنڈر جمع کیے اور ان کیلنڈروں سے میرا وہ عیسوی سن نکالا، اور عیسوی سن نکال کر کے پھر ہجری سن اس سے نکالا۔ یہ قرائن جمع کرنے پڑے، ایک احساس دل میں پیدا ہوا۔ خیر یہ ایک جزوی چیز تھی۔ سیرت امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ہم نے وہاں پڑھا بھی 40 دن، اور 40 دن پڑھ کر کے مجھے مدینہ یونیورسٹی کی جو اوریجنل سند ہے وہ سند یہاں دی جاتی تھی، مجھے حاصل بھی ہوئی، اور اس کے حصول کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم کے داخلے کے لیے ایگزام کی تیاریاں شروع کی۔ وہاں 4, 6, 8 سال پڑھنا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے وطن میں واپس آنا تھا، اور یہاں آنے کے بعد پھر جب تک زندہ رہے دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرے، مدینہ یونیورسٹی سے مبعوث ہو تو تنخواہ وہاں سے آتی تھی۔ یہ ایک نظام تھا۔ ہمارے علاقہ کاٹھیاواڑ کے کرم فرما محسن حضرت مولانا علی یوسف صاحب قاضی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، بیٹا یہ سب جھنجھٹیں چھوڑ دو، جو پڑھا ہے اس کو پڑھانے میں لگ جاؤ۔ اب بہت عمر ہو گئی، اب یہ سب کچھ حاصل ہوتا رہے گا۔ ایک کامیاب ماہر حکیم اور طبیب موت کے آخری سانس تک انسان کی اصلاح
اور رہبری کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے، عالم کو بھی، اور زندگی کے جس گوشے میں زندگی گزار رہا ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، مفسر ہے، داعی ہے، زندگی کے آخری سانس تک اس کا ایک رہبر ہونا چاہیے۔ اگر رہبر نہیں تو امام احمد رضا خان بہت بڑا عالم ہے جس کی فضاوہ رضویہ میرے پاس 17 جلدوں میں ہے، لیکن کوئی گمراہی کا امام بن سکتا ہے۔ اگر رہبر نہیں تو آیت اللہ خمینی بہت بڑا عالم تھا، اگر رہبر نہیں تو سید ابو الاعلیٰ مودودی بہت بڑا امام گزرا ہے، وقت کا علامہ گزرا ہے، لیکن رہبر کے بغیر دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنا یا دنیا کے کسی بھی شعبے میں کام کرنا اس کی گمراہی، اس کی ہدایت کے مقابلے میں اس کی گمراہی قریب ہے۔ اور موت کے آخری سانس تک رہبر کے بغیر انسان کبھی بھی دنیا میں کام نہیں کر سکتا۔ ہر طبقے میں اور ہر لائن میں حالات آتے ہیں اور پھر ان میں دین اور ایمان کے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، مارچ کے مہینے میں ہوئی، اور تقریباً عیسوی سن 571 تھا، اور عام الفیل کے 50 دن گزرے تھے، اور دیسی حساب کے اعتبار سے جیٹھ کا مہینہ تھا۔ یہ قدر متعین ہے، ایک دیسی حساب سے جیٹھ کا مہینہ، عیسوی سن کے حساب سے مارچ کا مہینہ، اور 571 عیسوی، اور واقعہ اصحاب الفیل کو مکے میں 50 دن گزر چکے تھے کہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے۔ حضرات محققین نے جو مستند کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ 9 ربیع الاول اور عیسوی سن 571 مارچ اور جیٹھ کا مہینہ، اور اسلامی اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ، آپ بی بی آمنہ کے بطن سے عبداللہ، خواجہ عبداللہ کے مکان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد 24 سال کی عمر میں آقا کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے اس دار فانی کو رخصت کر کے مدینے سے مکے کے سفر کے درمیان میں راستے میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ بات قدر مسلم ہے۔ یہ تو آپ کا عیسوی، آپ کی پیدائش کا سال ہوا۔ عرب کا دستور تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا مائیں ان کو دودھ پلاتی ہے۔ آقا نے اپنی والدہ ماجدہ سے 7 دن دودھ پیا ہے۔ پھر ابو لہب کی باندی سویبہ تھی، اس سے 7 دن دودھ پیا ہے۔ 15ویں دن یمن سے مکہ مکرمہ میں عورتیں آئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہو چکے تھے، ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائی تھی۔ دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں عرب میں ایک دستور تھا کہ دیہات میں صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، کلیئر ماحول، دیہات کی غذا بھی پیور ہوتی ہے، تازہ جانوروں کا دودھ دوہتے ہیں۔ اب سیٹیوں میں جو آتا ہے یا تو کوئی دودھ پلاتا ہے یا تو کوئی پھیٹ نکالتا ہے، عجیب عجیب باتیں جو معتاد ہیں وہ ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن اوریجنل چیز پوشٹک جو ہے کھانا پینا یہ شہروں میں ملتا نہیں ہے، دیہاتوں میں ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مادی اور طاقتور پیور غذائیں یہ دیہاتوں میں ہوتی ہیں، اس لیے بچے بچپن میں جتنی طاقتور اور پیور غذا استعمال کی جاتی ہے تو وہ بچہ طاقتور اور اس کے قوہ طاقتور ہوتے ہیں، اور اگر بچپن میں نقلی چیزیں استعمال کی گئی
تو پھر بچے بچپن سے کمزور پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے دیہاتی بچوں کی طاقتیں شہری بچوں کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. دوسرے نمبر میں جہاں شہر ہوتے ہیں بڑے بڑے تو وہاں GIDC، وہاں ایگریکلچر ہوتا نہیں ہے شہروں میں، بڑے بڑے فیکٹریاں کارخانے، تو اس کا پردوشن شہر میں ہوتا ہے، اور وہ پردوشن کی وجہ سے انسان کی زندگی 1/3 جلدی ختم ہو جاتی ہے. سقراط نام کا ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اس نے کہا اگر یہ دھوئیں اور یہ بخارات زمین پر نہ ہوتے تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا کہ انسان 100 برس جیے گا. تو انسان کی 1/3 زندگی کو ختم کرنے والے یہ دھوئیں ہیں اور یہ بخارات ہیں اور یہ اڑنے والے کچرے ہیں. 2 وجہ ہو گئی. دیہاتی لوگ شہروں میں کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ شہروں میں روزی روٹی مل جاتی ہے. عرب کے دستور کے مطابق مائیں اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی تھی، دائیں دودھ پلاتی تھی. آقا 15ویں دن جب حلیمہ سعدیہ بھی قافلے کے ساتھ مکے میں تشریف لے آئی، حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہے یہ ہمارے آقا کی رضائی ماں ہے، یعنی دودھ پلایا ہے آقا کو. میرے پاس اونٹ تھا، وہ بھی بہت لاغر کمزور، میری بکریاں بھی بہت کمزور، قحط پڑا ہوا تھا، نہ جانوروں کا چارہ تھا نہ انسان کے پاس غذا تھی. کھاوے تو پیٹ میں غذا جاوے تو چھاتی میں دودھ آوے. اس لیے اسلام کا نکتہ یہ ہے کہ جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو تو مرد اس کا خرچہ ڈبل کر دے. داخلہ طریقے ہم گھر میں 5,000 روپے دیتے ہیں تو اب 10,000 کرنے پڑیں گے. بلکہ عورت کے پیٹ میں جب حمل ٹھہر جائے اس کے بعد سے اس کی غذا ڈبل کر دے اور اس کا خرچہ بھی ڈبل کر دے. ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسے بھی جو ہمیں کیسز ہوتے ہیں کہ حمل کے زمانے میں عورت اگر زیادہ غذا کھاتی ہے تو بھی سسرال میں شکایت ہوتی ہے، الیاذ باللہ. یہ بہت بری چیز ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی غذا ڈبل کر دے، اور دودھ پلانے کے زمانے میں تو غذا ڈبل سے بھی زیادہ کر دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک مرتبہ جب عورت کو ماں چھاتی سے دودھ پلا دیتی ہے تو اندر کھائی ہوئی ساری خوراک ایک دم ختم ہو جاتی ہے، اس کو بھوک کا تقاضا ہوتا ہے. دودھ پلانے کے زمانے میں مائیں 5 سے 7 مرتبہ کھائے. آپ کتاب پڑھو، اسلامی خواتین انسائکلوپیڈیا 800 پیج کی کتاب ہے، خواتین پر لکھی جانے والی کتاب ہے. یہ تو آج تو میں نے خاص طور پر عورتوں کو ضروری ہدایت میں نے سوچی تھی، لیکن اب 2 جماعتوں میں بات ہو گئی. خواتین کا الگ ہو گیا، مردوں کا ہمارے یہاں دونوں ایک ہی ہوتا ہے. کل میں نے خواتین کے مجمع میں سیدھو گھر میں زیارت میں 1 گھنٹہ بانٹ کی الگ. وہاں ایک ترتیب ہے کہ 9 سے 10 تک عورتوں میں بات کرو اور 10:15 سے 11 تک مردوں میں بات کرو. تو وہ 2 الگ الگ تقریریں ہوتی ہیں. ایک تقریر میں فائدہ ہے کہ اس میں ایک ذہن بنتا ہے. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو عورتوں کے لائق ہوتی ہیں. اس وجہ سے دودھ پلانے کے لیے عورتیں آتی تھیں. قحط کا زمانہ تھا. حلیمہ فرماتے میری چھاتی کا دودھ سوکھ گیا تھا، خود میرا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے تل ملاتا تھا. اللہ کی قسم خدا کے گھر میں حلیمہ سعدیہ کا بیان سنو. میرے بچے کی بھوک کی تل ملانے کی وجہ سے پوری رات صبح تک اس کے رونے کی وجہ سے میں اور میرا شوہر سو نہیں سکتے تھے. یہ بھوک کا حال تھا حلیمہ کے گھر میں. آئی شہر میں، مالداروں کے بچے جلدی جلدی تقسیم ہو گئے، غریبوں کے بچے رہ گئے. اس میں آمینہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر، محمد الرسول اللہ تو یتیم تھا، اور یتیم کو کوئی لیوے نہیں. کیوں؟ عرب میں دستور یہ تھا جب رضاعت کی مدت پوری ہوتی تھی تو اس وقت
ایک تو سیلری ملتی تھی ماہانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مدت رضاعت پوری ہوتی تھی اور بچہ جب ماں کو حوالے ہوتا تھا تو بہت بڑا انعام اور بہت بڑی دولت بھی ملتی تھی۔ لیکن باپ ہو تو دے، آپ کے والد بزرگوار تو تھے نہیں، تو آپ کو لینا پسند نہیں کیا کسی نے۔ حلیمہ نے بھی دیکھا کہ یتیم ہیں، کچھ ملے گا تو نہیں، لیکن واپس بچہ لینے آئیں اور بغیر بچے کے واپس جانا عیب سمجھا، اور سمجھا کہ لوگ کہیں گے اوہ مکہ گئی تھی لینے کے لیے اور کچھ لے کر تو نہیں آئی۔ لوگوں کے طانے سے بچنے کے لیے اور عار سے بچنے کے لیے میرے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، اس یتیم کو اٹھا لے۔ اللہ کی قسم، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود کے اندر اٹھانا ہی تھا کہ حلیمہ سعدیہ کی چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ وہ اونٹنی جو لاغر تھی اور وہ کھچر جس پر سوار ہو کر یا گدھی پر سوار ہو کر کے آئی تھی حلیمہ، جو پورے قافلے کے اندر قافلے والے کوستے تھے کہ سواری تیز کر، تیری وجہ سے ہم کو پیچھے رہنا پڑتا ہے۔ اب جب واپسی ہو رہی ہے اور آقا کو گود میں لے کر کے اس گدھی پر جب حضرت حلیمہ تشریف رکھتی ہیں تو ساری تیز رفتار سواریوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، یہ انوار اور یہ برکات اور یہ خیر وہ گود میں تشریف لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتی ہیں میں نے اس بچے کو دودھ پلایا، میرے بچے کو بھی دودھ پلایا، لیکن میری چھاتی دودھ سے شکمشیر تھی اور مجھے ذرہ برابر دودھ پلانے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ دودھ پینے کے بعد دونوں بچے اطمینان سے سو گئے، اور جب میں نے اونٹنی کو دوہا تو دودھ سے بھر گئی اور میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، آس پڑوس والوں کو بھی دیا، وہی لاغر اونٹنی، یہ برکات نبوت کا ظہور ہوا۔ فرماتی ہیں ہم بھی اطمینان کے ساتھ لمبے پھانکے کے بعد، یہ پہلی رات تھی جس میں ہم سکون کی نیند سوئے تھے۔ یہ کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دودھ پلایا، دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ دودھ کتنا پلانا چاہیے؟ 2 سال۔ البتہ وحملہ وفصالہ 30 شہرن سے 2.5 سال بھی اگر دودھ پلائیں تو رضاعت کی مدت ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں 2 سال دودھ پلائے جائیں گے۔ حضرت کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے یہاں اس دوسری آیت کی وجہ سے 2.5 سال بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ جب مائیں اولاد کو دودھ پلاتی ہیں اور عورت کے دودھ سے زیادہ طاقتور غذا جو ہے بچے کے حق میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ مدت رضاعت میں بی بی آمنہ کے پاس حضرت حلیمہ لی بھی آتی تھی، بی بی آمنہ بھی ملاقات کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب مدت رضاعت ختم ہو گئی، اب حلیمہ سعدیہ نے آقا کی جو برکتیں دیکھی تھی، ان برکتوں کی وجہ سے وہ آپ کی ماں کو دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن امانت داری کے خلاف ہے۔ امانت والے کو سپرد کر دینی چاہیے اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو برکتیں دیکھی تھی ان برکتوں کی وجہ سے دل چاہتا نہیں تھا، اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن جب مدت پوری ہو گئی، مکے لے کر گئی۔ قدرت کا یہ فیصلہ کہ مکے میں قحط پڑا تھا، طاعون پڑا تھا، طاعون آ گیا۔ اب بی بی آمنہ بھی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا حلیمہ کے پاس رہے تو اچھا، کہیں طاعون کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی سے اسلام کا ضابطہ یہ ہے، جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں جانا منع ہے، اور جہاں طاعون میں لوگ گرے ہوئے ہوں ان کو وہاں چھوڑ کر کے جانا بھی منع ہے۔ وہاں جانا منع اس لیے ہے کہ موت کے منہ میں جانا اچھی چیز نہیں، اور وہ چھوڑنا اس لیے منع ہے
کہ اب فیصلہ موت کا خدا نے کر دیا ہے تو موت سے کسی کو کبھی مفر نہیں۔ خیر بی بی آمنہ بھی چاہتی تھی کہ حلیمہ کے پاس رہے، حلیمہ بھی چاہتے تھے کہ میرے پاس ہی رہے۔ ہوتے ہوتے 5 سال پورے ہو گئے۔ 5 سال کے بعد جب مکے کے حالات درست ہو گئے تو پھر آقا کو لے کر کے آئی۔ 1 برس 2 مہینے 10 دن آقا جو ہے بی بی آمنہ کے پاس رہے، اپنی والدہ ماجدہ کے پاس 1 برس 2 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد بی بی آمنہ نے سفر کیا مدینے کا، ننیحال کی ملاقات کے لیے یا جناب عبداللہ کی قبر پر حاضری کے لیے۔ واپسی میں مقام ابوا میں آقا کی عمر 6 برس کی ہے کہ والدہ ماجدہ کا بی بی آمنہ کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 برس کی عمر میں، پیدائش سے پہلے باپ کا سہانہ چلا گیا۔ 6 برس کی عمر میں ایک وادی کے سنسان میں، ایک غیر آباد جگہ میں، ایک پہاڑی کے بیچ میں اچانک بی بی آمنہ کی رخصتی ہو جاتی ہے، اور بی بی آمنہ کی جب وفات ہو جاتی ہے وہی قبر دی جاتی ہے، اور وہاں ام ایمن آقا جس وقت اپنے باپ کے میراث میں 5 اونٹ، چند بکریاں اور یہ ام ایمن باندھی ملی تھی، یہ آقا کی کل میراث اپنے باپ کے آقا کو حاصل ہوئی تھی۔ یعنی پیغمبر کو میراث میں باپ کا جو ملا تھا مال، وہ 5 اونٹ تھے، چند بکریاں تھیں اور ام ایمن تھی۔ تو باپ کی بانڈی کی حیثیت سے وہ مال شمار کیا جاتا تھا۔ اکیلی ام ایمن بی بی آمنہ تو رخصت ہو گئی اور قبر دے دی گئی، اور آقا کو بہت مشکل میں سنبھالا، چونکہ ماں کی جدائی راستے میں ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر کے آقا کو مکے میں تشریف لے آئی۔ 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، جو آقا کے دادا تھے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور آپ ان کی کفالت میں رہے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہو گئی تو جناب ابو طالب ملک شام کا سفر کرنے کے لیے شام تشریف لے گئے۔ عرب کی عادت تھی 2 سفر کرتے تھے سالانہ ملک شام کا۔ شام کیا ہے؟ قرآن نے اس کو والارض المقدسہ، یہ مقدس سرزمین۔ کیوں؟ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ملک شام میں ہے، یہ ارض مقدس ہے۔ کیوں؟ انبیاء کا مدفن ملک شام ہے، یہ ارض مقدس ہے ملک شام۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں زیتون کے درخت کی کھیتی ہوتی ہے۔ اب قرآن پڑھیں گے تو یہ سب پتہ چلے گا، یہ سب قرآن میں ہے۔ زیتون کے درخت کی پیداوار اور کھیتی ملک شام میں، انبیاء کی ہوئی کھیتی ہے، اور زیتون کے درختوں کو قرآن بابرکت کہتا ہے۔ اس کا تیل کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں بسانے کے قابل جو چیز ہے وہ زیتون کا تیل، اپنے گھروں میں بسانے کے قابل جو چیز ہے وہ زمزم کا پانی، اپنے گھروں میں بسانے کے قابل جو چیز ہے وہ کھجور، اور اپنے گھروں میں بسانے کے قابل جو چیز ہے وہ الحبۃ السوداء، کلونجی۔ یہ 4-5 چیزیں رکھا کرو، یہ اسلام کا ایک زبردست سرمایہ ہے، اس کی کم قیمت مت آنکا کرو۔ ایک کلونجی کے دانے ہوں یا کلونجی کا تیل ہو، ہر بیماری سے موت کے علاوہ شفا ہے۔ شہد میں شفا قرآن بیان کرتا ہے۔ زیتون ایک بابرکت درخت ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، انبیاء نے اس کی کھیتی کی ہے اور وہ ملک شام میں ہے۔ عرب کیوں 2 سفر کرتے تھے؟ قرآن کی سورہ قریش پڑھو، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ عرب لوگ 2 سفر کرنے کے عادی تھے،
ایک سفر گرمیوں میں ہوتا تھا، ایک سفر سردیوں میں ہوتا تھا۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ پہاڑوں سے کوئی خوشنما پتھر جس کو عقیق کہتے ہیں، چمکدار، یا پہاڑ کو پیس کر کے پتھر سے سرما بنا کر کے، یا شجر مریم کا پودا لے کر، جو چیزیں آج بھی وہاں بکتی ہے۔ جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ حبشی لوگ شجر مریم اگرچہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ چیزیں وہ بیچتے ہیں وہاں جو پہاڑوں سے برآمد ہوتی ہے، یہ یہاں سے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ چونکہ مکہ تو کوہستان تھا، ادھر دیکھو تو جبل ابی قبیس ہے، ادھر دیکھو تو جبل کعبہ ہے، ادھر دیکھو تو جبل صفا ہے، پہاڑ ہے، دوسرا ہے کیا وہاں؟ یہاں سے یہ چیزیں لے کر ملک شام جاتے تھے۔ شام والے سمجھتے تھے کہ یہ حرم کے مجاورین ہیں۔ مجاور کا لفظ بدنام بہت ہو گیا ہے، ورنہ حقیقت میں مجاور کا لفظ بڑا پاکیزہ ہے۔ جاور یجاور مجاورتن کا معنی پڑوس میں رہنا۔ یہ حرم کے پاسبان تھے، یہ حرم کے متولی تھے، یہ حرم کے مجاورین تھے، اور پڑوسی کا احترام کیا جاتا ہے، تو حرم کے پڑوس کی وجہ سے وہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ چیز کچرا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کے حرم کے احترام کی وجہ سے ان چیزوں کو قیمتی جو ہے پیسے میں خرید کر، یہ لوگ جب وہاں پیسے آتے تھے تو جیون ضروریات کی چیزیں، اناج، گلے، سارے سامان خرید کر شام سے پھر مکہ آتے تھے۔ اس کا بیان سورہ قریش میں ہے، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ عرب لوگوں کا یہ دستور تھا، اور اسی دستور کے مطابق سالانہ 2 سفر کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب کو ملک شام کے سفر کی ضرورت پیش آئی۔ اب بچہ گھر میں تربیت پا رہا ہے، عمر 8 سال کی ہو چکی ہے، اب 12ویں سال کی عمر کو پہنچے ہیں۔ 4 سال ہو گئے جناب ابو طالب کے پاس، 12 سال کا ہونہار بچہ ہے اور ذات نبوت ہے۔ ابو طالب نے سوچا کہ ایک امانت ہے اور زبردست قدرت کا کرشمہ ہے، انوار اور برکات سب دیکھ چکے تھے، اس کو تنہا مکے میں چھوڑنا مناسب نہیں، اس لیے کوشش یہ کی کہ ان کو ساتھ میں سفر میں لے جائے۔ 12 سال کی عمر، اب شام کے سفر کی تیاری کی۔ ایک کتاب گجراتی میں بھی ہے، سیرت سرکار مدینہ، 450 سے 500 پیج کی ہے، وہ بھی پڑھا کرو، ربیع الاول میں تو پڑھو، بہت کام کی چیز۔ آقا جب مدت رضاعت پوری کر چکے تھے اور حلیمہ سعدیہ جب آقا کو لے کر کے پہلی مرتبہ 2 سال کی عمر کے بعد مکے میں آئی تھی، تو بی بی آمنہ کے پاس آقا کی زبان پر جاری ہوا تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ 2 سال کی عمر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلا کلام جو صادر ہوا یہ ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تسبیح روزانہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، یعنی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تینوں کی جامع ترین تسبیح ہے۔ یہ تو 2 سال کے عمر میں۔ اب جناب ابو طالب لے گئے بھتیجے کو۔ شام جانے سے پہلے راستے میں مقام تیمہ پڑا، تیمہ، وہاں یہودیوں کا، اہل کتاب کا بہت بڑا عالم بغیرہ نام کا تیمہ نامی جگہ میں ملاقات ہوئی۔ اس قافلے سے ایک عجیب قسم کی خوشبو اس نے محسوس کی اور دیکھا کہ اس قافلے میں عجیب حیرانی ہے، رات کے وقت عجیب چمک اور نور نمودار ہوا۔ قافلے تو بہت آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت یہ قافلہ قیام پذیر ہوتا ہے تو رات کو عجیب نور کی شعاعیں محسوس کی۔ وہ بحیرہ راہب
काफिले के पास आता है और आका को दूर से देख करके पहचान लेता है कि ये नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। कैसे पहचाना? अलामत नबूवत क्या थी? अलामत नबूवत आका की थी, बगीरा राहिब ने देखी नहीं थी। यहाँ दोनों मोंढों के बीच में महर नबूवत थी और उस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसे टटोल कर सलमान फारसी हल्का बगोश इस्लाम हुआ था। खैर वो लंबा वाक़या है। बगीरा राहिब आया, आका को देखा, अपनी किताब को पढ़ा और आका को पढ़ा, आका को पढ़ा और अपनी किताब को पढ़ा। उसने यकीन कर लिया कि ये नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये समझो, अरब के मुशरिक बुत पूजते थे, ये अनपढ़ थे, और अहले किताब यहूद और ईसाई ये पढ़े लिखे लोग थे। बुत के पुजारी बुत की पूजा के ज़माने में अनपढ़ होने के आलम में मजहबी मामलात में पढ़े लिखे लोगों से रुजू करते थे। ये नुक्ता नोट करो अगर समझ में आवे। मजहबी मामलात मजहबी लोगों से ही हल किए जा सकते हैं, उसके अलावा हल कहीं नहीं है। ये एक बुनियाद है। वो बुत के पूजने वाले, वो पेट की सगी बेटी को ज़मीन में जिंदा दफनाने वाले, वो पड़ा हुआ खून चाटने वाले, वो कीमार बाज, पैदाइश में बच्चे को जमजम की जगह शराब का कतरा टपकाने वाले, 100 साल तक एक मसले में लड़ाई बंद न होने और न करने वाले। लेकिन इतनी समझ थी कि मजहबी मामले में ये पढ़े लिखे लोगों से वो राब्ता करते थे। यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी मजहबी मामलात में रुजू की। तैमा में रागिब बगीरा खुद कहता है, आप कौन हैं? कहा मैं इनका चाचा हूँ, ये मेरे भतीजे हैं, आप इनके खेरखोर हैं। मालूम ये हुआ बच्चा उसकी कफालत और तरबियत में रहे कि कफील उस बच्चे का हकीकत में खैर खा हो। कहा हाँ मैं इसका खैर खा हूँ और इसके बगैर मुझे चल नहीं सकता। मैंने जो अनवार और बरकत उसमें देखी है, आपकी तारीफ़ के कलिमात कहे। कहा मैं आपका हमदर्द हूँ, अहले किताब का बहुत बड़ा पादरी हूँ, पोप हूँ। मैं इस बच्चे का खैर खा हूँ। अगर आप इसको मुल्क के शाम ले जाएंगे तो यहूद, उलमाए यहूद के इशारे पर इस बच्चे का कत्ल हो जाएगा, लिहाजा इस बच्चे को वापस तैमाही से मक्का पहुंचा दो। मजहबी रहनुमा था। जनाब अबू तालिब काफिले की सरपरस्ती कर रहे थे, लेकिन गुड़ की बात पते की बता दी और खतरे की घंटी से आगाह कर दिया। जनाब अबू तालिब आपको लेकर वापस हो गए। सवाल तो आपके ज़हनों में बाकी रहेगा, या क्यों? आखिर उसने कैसे पहचाना? तौरात, ज़बूर, इंजील, इन तमाम आसमानी किताबों में ये बात लिखी हुई थी कि नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में पैदा होंगे। वो कोहिस्तान वाला एरिया होगा, यानी पहाड़ों में, और खजूर के बागात वाले शहर की तरफ हिजरत करेंगे, यानी मदीना मुनव्वरा में। और महर नबूवत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह मोंढों के बीच के अंदर महर नबूवत होगी। आपके अलामत नबूवत ये सब कुछ किताबों में पढ़ी थी और वो लोग इंतज़ार में थे कि नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मबऊस हो जावे और कब हम उनके हाथ पर ईमान ले आवे। इंतज़ार था यहूदियों को, ईसाइयों को। अब ये तो पहचानता है, और कैसे पहचानता है? यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। इंसान के पानी की औलाद के बाबत इंसान को कभी शुबा नहीं होता कि यह हराम की है, बल्कि उसको मालूम है कि मेरी सोहबत से पैदा होने वाली मेरी बीवी से ये औलाद मेरी ही है, हराम की नहीं है। कुरान का अंदाज़ बयान, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अपनी औलाद के बाबत हरामी होने का किसी को शुबा नहीं हो सकता है।
یہ ایک پہچان ہے، قرآن نے اس پہچان کی حقانیت کے بیان کرنے میں انداز بھی نرالا اختیار کیا۔ اس کو انداز بیان قرآن کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ خیر، انہوں نے کہہ دیا، جناب ابو طالب واپس لے کر کے ہو گئے۔ جب آقا مبعوث ہو گئے اور آقا کی علامت نبوت کو پہچان لیا تو ان کو ایمان لانا چاہیے۔ قرآن کی سورہ بقرہ پڑھو۔ یہودیوں میں 5 گروہ تھے۔ ایک احبار اور رہبان جو پورے نظام کو چلاتے تھے، وہ پادری، دوسرے خائن علامہ، اور تیسرے آرزو پرست عوام۔ یہ طبقات ان میں تھے۔ چوتھے منافقین یہود، اور 5ویں عوام الناس۔ یہ 5 طبقے یہودیوں میں تھے۔ آج بھی ان کے اندر یہی ترتیب ہے۔ اب اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں۔ دوسری چیز، اہل کتاب یہود پہچان لیا، اب ایمان لانا چاہیے۔ حسدن من عند انفسہم، پہچانتے تھے اولاد سے زیادہ، لیکن کیوں ایمان نہیں لے آتے تھے؟ حسد کی بنیاد پر۔ وہ حسد کیا تھا؟ وہ حسد یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اور ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بیٹا یوسف، یہ سارے یہود ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے اولاد ہیں، اور ان میں 6000 پیغمبر ہوئے۔ حضرت یعقوب کی پشت میں 6000 پیغمبر، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اور ان کی پشت میں ایک اکیلا پیغمبر، امام الانبیاء تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نبی نہیں۔ یعقوب کا لقب اسرائیل تھا یا نام بھی تھا، اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھو گے اور پہلا پارہ جب پڑھو گے سورہ بقرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اوفوا بالعہد، جگہ جگہ بنو اسرائیل بنو اسرائیل بنو اسرائیل۔ قرآن میں پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں 8 رکوع کے بعد یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور پورے قرآن میں 88 مرتبہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یہ فضیلت 1.25 لاکھ نبیوں کی تھی کہ اللہ انہیں پکارتا تھا، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی امت ایسی نہیں کہ جن کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہو۔ پیغمبر کو خطاب کرتے تھے، امت کو خطاب نہیں ہوتا تھا۔ قربان جائے امام الانبیاء تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اجابت، قرآن نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارا۔ حسد کیا تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا، کیوں نہیں لے آئے؟ کہ یہ تو بنو اسرائیل میں ہے۔ ہم یوں سمجھتے تھے کہ بنو اسرائیل، یہ تو بنو اسماعیل میں ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ بنو اسرائیل میں ہوگا۔ اس حسد کی بنیاد پر وہ اسلام قبول نہیں کیے، حالانکہ پہچانتے تھے۔ یہ 12ویں سال میں سفر ہوا تھا، پھر 24ویں سال میں دوسرا سفر ہوا تھا، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر کے آقا گئے تھے۔ خدیجہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، خدیجہ ام المومنین ہے۔ آقا کا پہلا نکاح 25 سال کے عمر میں 40 سال کی ڈبل بیوہ 3 بچوں کی ماں سے ہوتا ہے، نوٹ کرو یہ نکتہ۔ دوسرا نکاح 50 سال کی بیوہ عورت سودا سے ہوتا ہے، اور تیسرا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات بنت صدیق سے ہوتا ہے۔ 11 ازواج مطہرات ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھاؤ، کب نکاح ہوا، کب رخصتی ہوئی، نکاح کے وقت ان کی عمر کیا تھی، جب وفات ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی۔ ازواج مطہرات میں سے ایک اماں کی عمر 80 یا 82 سال کے عمر میں رحلت ہوئی، باقی سب اس سے چھوٹے عمر میں۔ ان صحابیات سے
उम्महातुल मोमिनीन से उम्मत को कितनी रिवायतें मिली हैं। ये सारी चीज़ें अपनी औलाद को सिखाने के काबिल हैं। मदारिस में इसी की तालीम दी जाती है। 11 अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन हम मुसलमानों की माएँ हैं। बहुत इबरत के साथ सुनो। अरब का बहुत ताकतवर मजबूत जवान जिसके हुस्न और खूबसूरती पर चांद फखर करे, सूरज की शुआएं शर्मा जाए और महताब की किरणें जिस पर शर्मा जाए, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 40 जन्नती मर्दों की ताकत के साथ पैदा होता है। 40 जन्नती मर्दों की ताकत के साथ। और एक जन्नती मर्द 72,000 हूरान जन्नत पर काफ़ी होगा। एक जन्नती मर्द 72,000 जन्नत की हूरों को एक फेरे में फेर करके मुलाकात करेगा। ज़रा सोचो हमारे नबी कौन। एक जन्नती मर्द एक फेरा में 72,000 हूरों को एक फेरे में फेर लेगा। ऐसे 40 जन्नती मर्दों की ताकत के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ रखता था। 21 साल या 25 साल की जवानी, 2 कौल हैं इसलिए मैंने जिक्र किए। 40 साल की डबल बेवा, 3 बच्चों की माँ। कैसे? खदीजा बिन्ते खुवैलिद इब्ने असद इब्ने अब्दुल उज़्ज़ा, अरब का बहुत बड़ा दौलतमंद, अरब का बहुत बड़ा ताजिर, और रुअसाए मक्का में एक नाम खुवैलिद इब्ने असद का है। इनकी ये बेटी होती है। तिजारत इनके घर की लोंडी थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा अरब की सबसे हसीन खातून थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा तिजारत जिनके घर की लोंडी थी उस बाप की बेटी थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा, ये तो मादी सिफात हैं। हकीकी सिफात क्या थे मैंने पहले जिक्र किया था। कभी ये हो नहीं सकता कि पूरी कायनात बातिल पर इज्तिमा कर ले। एक न एक हक परस्त होता ही है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। औरत ज़ात है औरत। जबकि मक्के का हाल ये है कि जितने कंकर हैं इतने शंकर भगवान थे। आप नोट करो, मक्के का हाल ये है कि जितने कंकर इतने शंकर थे। और खुद खानाए काबा में 365 रखे थे, फिर भी काम नहीं बनता था। तो औरत होकर बुत परस्ती से दूर रहे, औरत होकर जाहिलियत की रसूमात से दूर रहे, ये खदीजा का मुकद्दर था। खदीजा के अलावा कोई औरत पूरे मक्के में नहीं थी। बल्कि मैं यूँ कहूँ पूरे हिजाज़ मुक़द्दस में खदीजा जैसी पाक दामन औरत कोई नहीं थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहली बीवी, हम मुसलमानों की माँ, वो खदीजतुल कुबरा है। इनका नाम घरों में रखवाओ, ये नाम घरों में रखवाओ, खदीजा नाम रखवाओ। और उसकी हिस्ट्री मालूम करो कि इस नाम की हिस्ट्री क्या है, इस नाम की ताकत क्या है। हमने कहाँ पढ़ा इस्लाम को। हमारे नौजवान मोबाइल की नज़र हो गए, व्हाट्सएप की नज़र हो गए। अब तो ख़वातीन भी ये बुरके में हैं, हिजाब में हैं, परस लटका रही है। और माशाअल्लाह मर्दों की भीड़ के दरमियान से भी गुजरते हुए जो है आधे वेद के बराबर मोबाइल लेकर के, उसको छुटका नहीं है। इससे कैसे घर खराब हो रहे हैं, कैसी जिंदगियां बिगड़ रही है, अजीब अजीब कोहराम मचा हुआ है। लेकिन इसकी शनाअत और उसकी बुराई से रोकने वाला कोई दिल गरम कोई नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कितना फितना तेज़ी के साथ उम्मत में फैला है। ये दज्जाल है, दज्जाल, और दज्जाली ताकत के साथ पूरी कायनात को अपने फेवर में ले लिया। हमें ये समझ में आता है कि दज्जाल की इतनी बड़ी ताकत, मैंने अभी एक किताब में पढ़ा, अभी आपके पास आने से पहले, हजरत उमर के ज़माने में अबू मुस्लिम अल खुरासानी थे, या अबू मुस्लिम अल खौलानी एक बुज़ुर्ग थे। दज्जाली ताकत कितनी खतरनाक, आग में डाल दिया था, और आग में से निकल करके यमन से चल करके मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए।
اور سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات کی اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آج میں نے ابراہیم کی سنت زندہ کرنے والے انسان کی مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ بے شمار ایسے آقا کے معجزات اور ایمان اور اسلام کے نسبت سے کرامتوں کا صدور پہلے سے ہوتا رہا ہے۔ اس پر بات عرض کر رہا تھا، آقا کی عمر 25 سال، خدیجہ کی عمر 40 سال، خویلد ابن اسد ابن عبدالعزیٰ کی بیٹی ہے، کبھی بھی بت پوجا نہیں، جاہلیت کی رسومات سے بالکل پاک، آقا کا مطالعہ کیا، 1 سال پہلے تجارت کا مال لے کر بھیجا، ساتھ میں خادم بھی دیا اور آقا کو مال لے کر کے بیچ دیا، بہت بڑی تجارت میں نفع لے کر کے آقا تشریف لے آئے، امانت دیانت کا انوبھو کر لیا، اور خدیجہ نے ام ایمن سے کہا میرا اپنا پیغام نکاح محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب سے پیش کر دو، اگر وہ قبول کر لیں تو میری زندگی میں اس سے زیادہ خوشی اور کوئی نہیں۔ جبکہ رؤسائے مکہ اور امرائے مکہ اور مکے کے بڑے بڑے چودھری پیغام نکاح دیے تھے، حال کیا تھا؟ 40 سال کی ڈبل بیوہ خدیجہ کا پہلا نکاح ابو حالہ ابن زرانہ التیمی سے ہوا اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہند، اور ایک لڑکی پیدا ہوئی حالہ۔ پھر ابو حالہ ابن زرانہ التیمی کا انتقال ہوتا ہے، خدیجہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں جو عورت بیوہ ہوتی تھی، جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ شوہر کی نعش کے ساتھ اس کی ستی بنائی جاتی تھی۔ خیر اس کی تفصیلات بہت لمبی ہے۔ عورت کو کال کوٹڑی میں زمانہ جاہلیت میں بند کر دیتے تھے، جس کا شوہر انتقال کر گیا، اور کتے کی طرح دن میں 1 مرتبہ روٹی باہر سے پھینکی جاتی تھی۔ ایک جوڑا کپڑا اور اس میں وہ کان کوٹڑی میں زندگی گزارتی۔ 1 سال پہلے عدت وفات 1 سال تھی، پھر بعد میں اسلام میں عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہو گئے۔ 1 سال پہلے، بعد میں 4 مہینے 10 دن ہو گئے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس میں پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ سب قرآن میں۔ جب 1 سال کے بعد مارنے والی کال کوٹڑی میں اگر خود قسمتی سے کسی نے زندگی حاصل کر لی تو کال کوٹڑی سے نکال کر پوری کالی کی جاتی تھی اور گدھے پر بٹھا کر کے پورے عرب میں گھمائی جاتی تھی، پورے مکے میں۔ اور اس کے بعد یہ عورت اس کے بڑے لڑکے کی بیوی بنتی تھی اور اس کی میراث میں تقسیم ہوتی تھی۔ قربان جائیں وہ اللہ جس نے ہمیں ایمان دیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دی۔ یہ حال عورتوں کے ساتھ تھا۔ آج دنیا کہہ رہی ہے، 4 دانگ عالم، اور یہ کہہ رہی ہے، اعلان کرتی ہے، ہم نے عورت کو بہت ترقی دی، مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کیا، عورت نوکری بھی کرے، عورت بس بھی چلاوے، عورت ٹرین بھی چلاوے، عورت پائلٹ بھی بنے، عورت سب کچھ کرے، عورت یہ کرے، عورت یہ کرے، عورت یہ کرے، اور ہم نے عورت کو مساوی حق مدد کا دیا اور ہم نے اس کو ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچا دیا۔ وہ زمانہ بھی یاد کرو، اسلام نے عورت کو ماپا دیا ہے، یہ بیٹی ہے تو نیکی ہے، یہ بیوی ہے مرد کے کمال اخلاق کی دلیل ہے، یہ بہن ہے تو بھائی کی مغفرت کا سامان ہے، یہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ کل میں نے وہاں کی مجلس میں ماؤں میں ایک خطاب کیا تھا، ہر کامیاب تاریخ ساز انسان کے پیچھے یا تو ایک بیٹی ہے، یا تو ایک بیوی ہے، یا تو ایک بہن ہے، یا تو ایک ماں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان تاریخ ساز ہو، بہت بڑا آدمی، اس کے پیچھے بہت بڑا کردار بیوی اور ماں کا ہوتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں کبھی بیٹی اور بہن کا بھی ہوتا ہے۔ ہم جتنے اجلے نظر آتے ہیں، ہم خود اپنے میں غور کریں کہ میرے اجلے پن پر اگر کسی کا کردار ہے تو میری ماں کا ہے، یا میری بیوی کا ہے،
وہ رفیقہ حیات ہے، وہ جیون ساتھی ہے، وہ انسان کے سکھ دکھ میں کام آنے والی ہے، وہ ہمارے عیوب کو چھپاتی ہے، وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ اور ماں تو اس کائنات کا وہ رازدار ہے کہ جس سے بڑا رازدار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس صنف نازک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کے کھڑا کر دیا، مرد کے شانہ بشانہ اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ بہت پاک دامن عنصر ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ بیوہ ہو گئی، دوسرا نکاح عتیق ابن عائذ المخزومی سے ہوا۔ قرآن میں ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ارے بے نکاحوں کا نکاح کرا دو، بیواؤں کا نکاح کرا دو، لیکن یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی سمجھو، وہ بیوہ کہ جس کے گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، اور اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے اپنی جوانی میں صبر کرے، عزت اور عفت کی حفاظت کرے، اور اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کرنے میں اس کے گالوں میں کچلیاں پڑ چکی ہو۔ شوہر والی کے گال چمکدار ہوتے ہیں اور بیواؤں کے گالوں میں کچلیاں پڑتی ہے۔ حدیث میں اس پر عجیب حکمت اور مصلحت لکھی گئی ہے، لیکن اس کا یہ موقع نہیں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کے ارشادات میں جو جامعیت ہے، نبی فرماتا ہے کہ جس جوان دوشی راہ کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے بچوں کی تربیت اور کفالت کرنے میں اس کے گالوں پہ مرجھائیاں پڑ چکی اور کچلیاں پڑ چکی اور اس کی چمک سیاہی میں بدل گئی، اور اپنی اولاد کے خاطر اس نے صبر کیا اور نکاح نہیں کیا، وہ بیوہ اور میں جنت میں ایسے ساتھ میں ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں۔ لیکن اگر نکاح کی ضرورت ہے اور نکاح کرنے چاہتی ہے اور اولاد کی تربیت کے معقول انتظام ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ عتیق ابن عائذ المخزومی سے نکاح ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور ان کا نام بھی ہند۔ وہ پہلے لڑکا ہے، اس کا نام ہند، یہ لڑکی ہی، اس کا نام ہند۔ خدیجہ کی 3 اولاد ہوئی، 2 شوہر کے نکاح میں رہ چکی، دونوں کا وفات ہو گیا، پھر بھی دولت مند، امیر، تاجر، خوبصورت رؤساء ہمارا پیغام دے رہے ہیں، ہر ایک کا پیغام رد کرتی ہے۔ اور آمینہ کے در یتیم، عبداللہ کے لگتے جگر، کل کائنات کا خلاصہ محمد الرسول اللہ سے منت اور سماجت کرتی ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ آقا نے جناب ابو طالب آپ کے چچا سے پوچھا، کیوں؟ یہ متولی ہے۔ اس لیے اسلام کا نکتہ یاد رکھو جوانوں، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، اپنی مرضی کی شادی نہیں، گوگل کی شادی مت کرو، اور کیا کہتے ہیں واٹس ایپ کی شادیاں مت کرو، ہراج ہو جاؤ گے۔ اور کہاں پہنچائے گی؟ ایمان کا بھی سودا ہو جاتا ہے، ہسٹریاں ہیں، ایمان کا بھی آدمی سودا کر بیٹھتا ہے۔ ماں باپ، یہ ماں تیری جنتا ہے، اس نے تجھے جنم دیا ہے، اس نے درد ذہن کی تکلیف کو سہا ہے، اس نے اپنی چھاتیوں سے لگا کر تجھے 2-2.5 سال دودھ پلایا ہے، تیرا گم مود 5 سال تک صاف کیا ہے، واٹس ایپ نے کیا ہے، گوگل نے کیا ہے، یہ تیرے مربی ہیں۔ شریعت کا مزاج دیکھو، بھلے ہم کو کوئی اونٹوں والے زمانے کی طرف لے جانے کی باتیں کرتا ہو، ہم کو ریگستان والے زمانے کی باتیں کرتا ہو، ایک ہمدردی، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی قوم ہی کا ایک فرد ہوں، کوئی ذمہ دار نہیں، ہم سب آپس میں ساتھی ہیں، مذاکرے کر رہے ہیں۔ یہ نالج جوانوں کی زندگی میں لے آؤ، یہ ماں باپ کو اپنے پر بوجھ سمجھ رہے ہیں، یہ نقصان گوگل کا ہے، وہ نام تلاش کرتا ہے اس میں اور کہتا ہے اس میں تو ترجمہ بھی بتا دیتا ہے، اس میں تو لینگویج بھی بتا دیتا ہے، اس کے تو معنی بھی بتا دیتا ہے۔ کس حد تک بتاتا ہے تجھے کیا معلوم؟ وہ سواد اور سین اور شین کا کیا فرق ہے، وہ تھا اور سین کا کیا فرق ہے، تجھے کیا معلوم؟ کوئی فرق یہ سمجھتا نہیں ہے بیچارہ۔ نہیں، ابو طالب کی کفالت میں ہے، 25 سال کا جوان ہے، کیا ضرورت ہے؟ ابو طالب سے پوچھا کہ میرے پیغام میں نکاح آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ باپ کو پوچھنا چاہیے،
باپ کا انتقال ہو گیا، دادا بیٹھا ہے اس کو پوچھو، دادی کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو بھائی موجود ہے اس کو پوچھو، چاچا موجود ہے اس کو پوچھو، یہ عصبات کی ترتیب ہے۔ وہ بچہ جس کا باپ انتقال کر گیا، عورت کو اپنی عفت اور عزت کے لانے پڑے ہیں، اور اس کو ہوس کی وجہ سے جنسی خواہش میں نکاح کی ضرورت ہے، یہ بچہ ماں کے پاس نہیں رہ سکتا، غیر محرم میں شادی کی، نانی پرورش کرے، دادی پرورش کرے، خالہ پرورش کرے، بہن پرورش کرے۔ کیسا پاکیزہ نظام ہے؟ کسی بھی ایک مذہب میں یہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے، تھوڑا اسٹڈی کرو تو پتہ چلے گا۔ ابو طالب نے منظور کر لیا، نکاح ہو گیا خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، عمر کے 25 سال میں۔ خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی عمر رکھتی ہے، جب خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہوئی، سلسلہ 25 سال کا حرم نبوت میں خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، تو خدیجہ کی عمر 65 سال کی اور آقا کی عمر 50 سال کی پوری، 25 سال زوجیت میں رہی۔ پہلا بیٹا قاسم پیدا ہوا خدیجہ سے، دوسرا بیٹی پیدا ہوئی زینب، تیسرے نمبر میں بیٹی پیدا ہوئی رقیہ، پھر عبداللہ، اور ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 اولاد میں بیٹیاں اور 2 بیٹے، قاسم عبداللہ، بیٹے خدیجہ سے، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ بیٹیاں خدیجہ سے، اور ماریہ قبطیہ سے ابراہیم جو باندی تھی۔ باقی 11 ازواج مطہرات میں کسی سے کوئی اولاد پیغمبر کی نہیں۔ 50 سال کی عمر میں آقا نے زندگی گزار دی ایک خدیجہ کے پاس، اور خدیجہ کی عمر 65 سال کی، آقا کی عمر 50 سال تک میں دوسرا کوئی نکاح نہیں۔ تعدد نکاح پر جو حکمتیں اور مصلحتیں لکھی ہیں۔ پھر دوسرا نکاح سودا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہجرت کے بعد، اور وہ اس وقت سودا کی عمر 57 سال کی، اور پھر تیسرا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ خیر، آقا کی عمر 25 سال کی ہے، پھر آقا کی عمر 35 سال کی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، نبی ہے، اعلان نبوت نہیں کیا، حکم نہیں آیا تھا۔ عرب میں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کا بیان قرآن میں نہیں ہے، لیکن چوتھی تعمیر کا بیان قرآن میں ہے۔ 7 مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا، پہلا اللہ کے امر کن سے ہوا، پھر فرشتوں نے کیا، پھر آدم نے کیا۔ 3 کا بیان قرآن میں نہیں، چوتھے کا بیان قرآن میں ہے جو ابراہیم اور اسماعیل نے کیا۔ پھر 5ویں نمبر میں حضرت ابراہیم کے بعد ان لوگوں نے کیا جو عرب قریش مکہ نے، پھر 6 نمبر میں عبداللہ ابن زبیر نے کیا، اور پھر 7ویں نمبر میں حجاج ابن یوسف ثقفی نے کیا۔ یہ 7ویں تعمیر ہے بیت اللہ کی، 7 مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوتا ہے۔ آپ کی عمر 35 سال کی ہے، تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے، واقعہ بہت لمبا ہے۔ اب ایک بات صرف اخیری ہے، وہ یہ بیت اللہ تعمیر ہو جاتا ہے، حجر اسود رکھنے کی باری آتی ہے۔ ہر ایک کہتا تھا میں رکھوں گا، اس لیے کہ میرا نام آوے کہ اس نے حجر اسود رکھا۔ عرب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، خاندانوں میں تقسیم تھے، اسی لیے جھگڑا تھا۔ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا کہ جس مرحلے میں سنبھالنا بڑا مشکل۔ اعلان ہوا کہ کل حرم میں جو پہلے نمبر میں آئے گا وہ حجر اسود رکھے گا۔ آقا پہلے تشریف لے آئے، اب آقا چاہتے تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود رکھ دیتے۔ جتنے سرداران قریش تھے سب کو جمع کیا، اور ایک کھیس، ایک چادر نکالی، اندر حجر اسود رکھا، اور ہر ایک جو چودھری تھا، نیتا تھا، بڑا تھا سرگنا، اس کو ایک ایک چھیڑا پکڑوا دیا، ہر ایک پکڑو، اور پھر جب رکھنے کہا اٹھاؤ۔ جب قریب آئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو
بیت اللہ کے اندر رکھ دیا۔ یہ عمر شریف کا 35واں سال تھا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے یعنی آپ کے عمر شریف کے 35 سال تک کے 4-5 مہینے واقعات ذکر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے حقیقی عشق نصیب فرماوے، محبت نصیب فرماوے، تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ مرحوم محمد حسین بھائی اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے۔ ان کے ایک دوست بھی تھے محمد بھائی پٹیل سابو والا، یہ بھی اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے۔ انسان کی زندگی کے سانس اور دانے پانی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، وقت مقرر پر موت آتی ہے۔ ایک سانس جو اندر جانے کا ہے وہ جائے بغیر کبھی ملک الموت روح نہیں لے سکتا، وہ سانس باہر آنے کا ہے، آئے بغیر کبھی ملک الموت روح قبض نہیں کر سکتا۔ بہانہ مقدر ہے، وہ ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، سوتے سوتے آدمی مر جاتا ہے، کھاتے کھاتے بھی مر جاتا ہے، کبھی چھینک آتی ہے نہ آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن جب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ موت اور حیات کے مسئلے سمجھ نہ سکتے ہیں، اور ایک محبت کے ساتھ زندگی جب گزرتی ہو اور آسائشوں اور راحتوں کے ساتھ جب نظام چلتے ہو تو وہ جدائی کے صدمے جلدی سوگوار آدمی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے فیصلے کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ مومن کی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، مومن کی دعا یہ ہتھیار کا کام کرتی ہے، مومن کی دعا اللہ سے قرب حاصل کراتے ہیں۔ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ دعا سے اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے ملتا ہے۔ ایک عادت بناؤ تلاوت کی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ یہ عالمی سطح سے ایک زبردست پائے چھوٹی کے ابدال کی حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے۔ ان کو جو پہچانے انہوں نے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ برکتہ کا ایک ملفوظ لکھا، یہ نوٹ کر لو اور اس پر عمل کر لو۔ ہم نے ادھر ادھر تو بہت پڑھا، لیکن مولانا کا یہ ملفوظ حضرت جی کے عنوان سے جو انہوں نے بیان کیا عجیب ملفوظ ہے۔ میں نے اس کو کارڈ کی شکل کے اندر لکھ کر کے اس کو ابھی چھپوا رہا ہوں۔ فرمایا حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے بزرگوں کو، بڑے بڑے علماء کو اور کاملین کی جماعت کو ایک ایک لفظ میں غور کرنا چاہیے۔ تہجد کے وقت میں اوراد اور وظائف کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے تہجد کے وقت میں صبح صادق سے پہلے سارے اوراد اور وظائف کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا جو میں نے حاصل کیا وہ کسی سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کچھ نہیں تو 3 آیتیں قرآن کی تلاوت کیا کرو، خالی 3 آیتیں بھی صبح صادق سے پہلے، پھر اس کے فوائد لکھے ہیں، بے شمار فوائد، بے شمار فوائد۔ اس کی عادت بناؤ، تلاوت تو کرو میرے بھائیو۔ قرآن بالکل چھوٹ رہا ہے۔ ایک طبقہ جو مدرسے میں ہے حافظ حفظ کے لیے پڑھتا ہے، عالم معانی اور مطالب کے لیے پڑھتا ہے، مجتہد اجتہاد اور استنباط احکام کے لیے پڑھتا ہے۔ ارے تلاوت کے لیے بھی تو پڑھو۔ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا راز ہے، یہ درجات دلواتا ہے۔ عادت تو بناؤ۔ قرآن کی تلاوت کے چھوٹنے پر مسلمان ذلیل ہے، بے عزتی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، معاشی تنگیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ، ایک قصبہ ہے یہاں گیر سومناتھ ضلع کا، جس میں 70% لوگ بے روزگار ہو گئے، شکایت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت چھوٹی ہے۔ ہم اتنا مجمع ہے کسی سے پوچھیں گے نہیں، لیکن کیا میرے معمولات میں، میرے نظام الاوقات میں کوئی ایک ٹائم ایسا ہے جس میں قرآن کی تلاوت کے کچھ حصے متعین ہو؟ خالی ایک دن میں 1 پارہ کرو تو بھی 1 مہینے میں ختم، 12 مہینے میں 12 ختم، اور جس گھر میں 12 قرآن ختم ہو اس کے انوار اور برکات کیا ہوں گے؟ لہذا اس کی بھی عادت بناؤ، فرض نمازوں کی بھرپور پابندی کا اہتمام کرو۔ یہ چیزیں حالات
سے نجات دلوائے گی۔ اور قرآن کی تلاوت جو آدمی اس وقت کرے گا دشمنوں پر اس کا رعب پڑے گا، اور کبھی دشمن اس پر حاوی نہیں ہو سکے گا، یہ دشمن پر غالب آ کر کے رہے گا۔ تو یہ زمانہ تو انتہائی خطرناک دشمناوٹ کا ہے، اپنے مادی اغراض کے لیے نہیں، اللہ کی کتاب کے لیے۔ دونوں بھائی اس طور پر تینوں بھائی اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے۔ حاجی سلیمان بھائی، ہارون بھائی اور محمد حسین بھائی، عبد القادر بھائی اور حنیف بھائی موجود ہیں، اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے۔ موت آنی ہے، زندگی فانی فانی ہے، لیکن انسان کی زندگی کے حالات میں اس کے دکھ درد میں کوئی کام آ جائے۔ مجھے ان کی ایک بات یاد آ گئی، جس وقت میں نے مانگرول کے اندر سیڈوگر کا پہلا پروگرام رکھا تھا مسابقۃ القرآن الکریم کا جامع مسجد میں، اس وقت قاری صدیق صاحب تشریف لے آئے تھے اور شاندار ان کا استقبال ہوا تھا، اور تجوید کا مسابقۃ القرآن یہاں رکھا تھا۔ کس انسان کو کس چیز سے نسبت، وہ قاریوں کا قرآن سنتے ہوں گے، تو درد بھرے انداز میں کہا، ایک ان کا اپنا اثر تھا کہ آج آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی، اور ایک زبردست پروگرام جو کبھی نہیں ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کے لب و لہجے سن کر کے میری طبیعت میں ایک عجیب قسم کی خوشی پیدا ہوئی۔ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ یا علماء کے خیرخواہ بن جاؤ، پانچواں نہ بنو۔ یہ خیرخواہی ہے، یہ ایک محبت ہے، اور ایک چھوٹی سی چیز بھی انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کس کامل کی تلاوت سے ان کے دل میں ایک عجیب اور دل میں کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھ سے ٹپ ٹپ پانی بہہ رہا تھا۔ یہ ادا بھی اس کے مغفرت کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ سے ماں چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ادا ہے جو ادا انسان کی مغفرت کا ضامن ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ متبرک اوقات نصیب فرمائے۔ ان کے لیے اور کل عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے ایک مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود پڑھ کر ایصال ثواب کر دو، انشاءاللہ سب کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا۔